Special greeting to the distinguished guests, ladies and gentlemen who took their precious time out to join the international conference. My name is Sayyida Fiza Shujaa. I am the Director External Affairs of EU Diplomacy Forum and moderator for today. May the 5th is followed by World Environmental Day, a global event that is observed by 150 countries around the world. Unluckily, we do hear about this on news and social media, but no appropriate act is observed yet. While almost 1 billion people in South Asia are facing extreme climate crisis, lack of basic support and adaptive power makes them even more vulnerable to the climate change. Global leaders should revisit this climate and environmental injustice for common good. In the time of climate emergency, it is imperative to act now. In this regard, EU Diplomacy Forum has organized the International Conference on the World Environment Day. Today, I would request the President of EU Diplomacy Forum, Mr. Musawwar Hamid Tanoli, to kindly proceed with the conference by presenting the opening remarks. The floor is yours, Mr. Musawwar. Thank you very much, Fiza. I hope I am audible and you can hear me clearly. So basically, this today is World Environment Day, and we are celebrating this day along with experts and our friends from across the globe. So first of all, the purpose of this day is to to spread awareness about the climate change, about the environmental protection. So basically, World Environment Day is led by UNEP, United Nations Environment Program, that started in 1970s. So the purpose was to raise awareness about degrading environment and environmental conditions, as well as to encourage people globally to take positive actions, positive action in terms of conserving environment. So in this year, in 2022, theme of the World Environment Day is Only One Earth. This is 2022 theme of World Environment Day. And when it comes to, if we see that, this day is hosted by different countries, but this year, when it started in 70s, the World Environment Day was hosted by Sweden. And, this year in 2022, again, this World Environment Day is hosted by Sweden this year as well, by the name of, Stockholm Plus 50. So Sweden is also playing a very important role, and all other European countries and Pakistan and other countries as well, by planting trees and adopting different strategies to mitigate, or you can say reduce the climate change, to protect the environment. So I will just add few points more, that what we can do to save our environment from this degradation and how to protect our environment. What we can do is that we can start reforestation, or you can say tree plantation. Tree plantation will help minimize the risk of environmental damage. Then comes to volunteer campaigns. Volunteer campaigns in different universities, in different colleges, in all other institutes, to aware people about environmental damages and to tell them about the importance of climate, protection of environment, all these things. Then comes to water and food conservation. This is very important because water is depleting day by day. So we have to work on this. As far as youth is concerned, we need to do practical things, like we can plant trees, we can make different campaigns in different universities, that how to protect our environment. We can raise awareness campaigns to tell people about climate change, about environmental degradation, and how to protect our environment, and what is the role of youth. Youth can play, I think, a very positive role, a very active role to mitigate the challenges, especially the climate change. So that's it from my side, and I look forward to listening more from our honorable speakers, honorable experts, Mr. Munawwar Meher Saab and Ms. Bushra Saqib Kiani. So look forward to hearing from them as well, and that's it from my side. So thank you very much. अच्छा, Musawwar, are you hearing me? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. You are audible. Clear it? Yes, sir.
اچھا سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس ونڈرفل ویبینار. اور آج جیسا کہ اچھا ایکچولی میں آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک ان اردو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچی اور وہ انڈرسٹینڈ کریں, اس کو انٹرنلائز کریں. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے گلوبلی. اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو انسانیت ہے, جو ہیومنس ہیں, وہ اپنی وہ دے آر فیسنگ ایگزسٹینشیل تھریٹ. ٹھیک ہے, انسان کی جو بقا کو وہ خطرہ ہے, اور وہ جو خطرہ ہے وہ اس انوائرمنٹل کرائسس سے ہے جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ماحولیات کا عالمی دن. اور اس دن کا جو آغاز ہوا وہ 1973 سے ہوا, جب اسٹاک ہوم میں ایک کانفرنس ہوئی انوائرمنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد وہ 72 میں وہ کانفرنس ہوئی, لیکن اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا آغاز ہوا 73 سے. اب اس دن کا مقصد کیا ہے؟ اس دن کا مقصد ہے لوگوں کو سینسٹائز کرنا, لوگوں کو موبلائز کرنا, ریسورسز کو موبلائز کرنا, پالیسی میکرز کو سینسٹائز کرنا کہ یہ جو انوائرمنٹل جو کرائسس ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک تھریٹ ہے انسانیت کو, اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. چونکہ یہ جو کرائسس ہے انوائرمنٹل, یہ ایک گلوبل کرائسس ہے, تو اس کے لیے جو ایفرٹس درکار ہیں وہ بھی کلیکٹیو ہونی چاہیے. یہ ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. تو یہاں سے 1973 سے اس دن کا آغاز ہوا, یہ جو ماحولیاتی ہم دن مناتے ہیں ہر سال. اب آج جو میں فوکس کروں گا اس حوالے سے, وہ کروں گا میں یوتھ کے رول کے اوپر, کہ یوتھ کیا رول پلے کر سکتی ہے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو روکنے میں, یا اس کے لیے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 50% آبادی یوتھ کی ہے, یعنی کہ تقریباً 3.8 بلین جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی پاپولیشن ہے. فیوچر بلانگس ٹو یوتھ, یوتھ از دی فیوچر آف دس ورلڈ. کیونکہ یوتھ کو جو یہ کلائمیٹ چینج, یہ جو انوائرمنٹل کرائسس ہے, اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ, جو متاثر ہوں گے وہ بھی یوتھ ہی ہوگا. اس لیے یوتھ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے, اور اسی کے اوپر میں فوکس کروں گا آج اپنی اس ٹاک میں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یوتھ ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اس انوائرمنٹل کرائسس کے دوران. تو میری نظر میں دو قسم کا جو ہے وہ دو ڈائمینشنس ہیں اس رول کے, جو ہماری یوتھ پلے کر سکتی ہے اس انوائرمنٹل کرائسس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے. ایک یوتھ کا رول بنتا ہے پولیٹیکل رول, اور دوسرا جو رول بنتا ہے یوتھ کا وہ ہے انوائرمنٹل رول. اب سب سے پہلے میں پولیٹیکل رول کو ڈسکس کروں گا کہ یوتھ کیا پولیٹیکل رول پلے کر سکتی ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مصور کے جو یوتھ ہے وہ نہ صرف یوتھ ہے, بلکہ جو ہے نا وہ ایک سٹیزن بھی ہے, وہ ایک انڈیویجول بھی ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے, اور وہ ایک کنزیومر بھی ہے, اور وہ جو ہے وہ ہمارا فیوچر بھی ہے. تو اس حوالے سے یوتھ کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکلی اپنی آواز اٹھائیں. یوتھ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کریں جو انوائرمنٹ کی بات کریں, جو گرین پولیٹکس کی بات کریں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی انوائرمنٹ یا گرین پولیٹکس اس طرح ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا پہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یورپ اور دوسرے جو ایڈوانس جو نیشنز ہیں وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی جب یوتھ ووٹ دیں تو دیکھیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کرتی ہے. تو اپنا جو ووٹ ہے اس کو گرین ووٹ کرنا چاہیے یوتھ کو. دوسری بات, یوتھ کو جو ہے وہ کیمپین کرنی چاہیے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے. یوتھ کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان. آپ کو پتا ہے پاکستان میں یوتھ کا رول اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان کی 60% آبادی یوتھ پہ مشتمل ہے, اور پاکستان از ون آف دی ٹاپ 10 موسٹ ولنریبل اور موسٹ افیکٹڈ کنٹریز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو اس حوالے سے یوتھ کا جو رول ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو یوتھ جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائے, وہ ایڈوکیسی کرے, وہ نالج کو اسپریڈ کرے. جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں ان کے پاس جو نالج ہے, جو انوائرمنٹل کرائسس کے بارے میں ان کے پاس نالج ہے, وہ آسان اور سلیس اردو میں جو دوسرے جو لوگ ہیں, جو عام عوام ہے, اس تک پہنچائیں اور اس کو سمجھائیں.
کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ایز اے انڈیویجول اس کلائمیٹ چینج کی روک تھام کے لیے, ایڈاپٹیشن کے لیے, اور اس کی جو ہے وہ ریزیلینس کے لیے. اب یہ تو ہو گیا ان کا پولیٹیکل رول, اور یہ پولیٹیکل رول کیسے ہماری یوتھ جو ہے وہ افیکٹولی اس کو پلے کر سکتی ہے. تو اس بارے میں ایک سجیشن دوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ طلبہ یونین سے پابندی ہٹائی جائے, کیونکہ جب تک طلبہ پولیٹیسائز نہیں ہوں گے تو طلبہ موبلائز نہیں ہو سکتے. جب طلبہ پولیٹیسائز ہوں گے تو وہ یونیورسٹیز کے اندر, وہ کالجز کے اندر جو ہے وہ انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس کو اپنی سیاسی ایجنڈا کا جو ہے وہ مرکز بنا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں طلبہ کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے. جب آپ طلبہ کو ڈی پولیٹیسائز کرتے ہیں تو وہ ڈی موبلائز ہو جاتے ہیں, وہ اموبلائز ہو جاتے ہیں, پولیٹیکلی انیکٹیو ہو جاتے ہیں. انوائرمنٹ کا بہت زیادہ تعلق ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے. پولیٹیکل پریشر آپ اگر اپنے پالیسی میکرز پہ, آپ اپنی گورنمنٹ پہ نہیں لائیں گے تو وہ کوئی قانون سازی, کوئی آئین سازی, کوئی جو ہے وہ عملی اقدامات نہیں کریں گے اس انوائرمنٹل کرائسس کو روکنے کے لیے پاکستان میں. تو وہ رول اپنا یوتھ کیسے پلے کرے گا, اس کے لیے جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ طلبہ یونین دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں اس ایکٹیویٹی پہ بین ہے, جو حکومت پاکستان کو چاہیے اس بین کو فوراً ہٹائے تاکہ یوتھ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو, پولیٹیکل انگیج ہو, اور اس کے بعد وہ انوائرمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ اچھا مؤثر ایک اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اب آتے ہیں یوتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں انڈیویجولی. دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہم کچھ اگر بیسک چیزیں کریں تو ہمارا جو اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا سسٹینیبل ہو جائے گا. ہمارا جو لائف سٹائل ہے اپنا وہ جو ہے وہ ایک گرین لائف سٹائل ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. مصور, ہمیں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس انوائرمنٹ کو تباہ کیا ہے, وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی ہم کوئی نیچر کے کوئی ماسٹرز ہیں, ہم نیچر کے اوپر کوئی حاوی ہیں, اور ہم موسٹ امپورٹنٹ کریچر ہیں اس پلینٹ کے اوپر. دیکھیں ہم موسٹ امپورٹنٹ, انسان جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ کریچر نہیں ہے اس فطرت کے اندر یا اس جو نیچر کے اندر. ہاں آپ یہ کہیں کہ یو آر ون آف دی Sir, your mic is mute. جی اب آ رہی آواز؟ Yes, sir, we can hear you now. اچھا, تو دیکھیں جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ انوائرمنٹل رول کیا پلے کر سکتا ہے اپارٹ فرام دس جو ہے وہ پولیٹیکل رول. وہ یہ پلے کر سکتا ہے انوائرمنٹل رول کہ وہ اپنی سوچ کو گرین کرے. سوچ کو گرین کیسے کریں کہ میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کریچر ہیں اس پلینٹ کے اوپر. اسی سوچ نے ہمیں تباہ کیا ہے, اور اس سوچ کو کہا جاتا ہے اینتھروپوسینٹرک اپروچ. اینتھروپوسینٹرک اپروچ یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو مرکز سمجھے, جب انسان اپنے آپ کو سینٹر سمجھے, جب انسان اپنے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھے اس پلینٹ کے اوپر. جب آپ اپنے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو مرکز سمجھتے ہیں ہر چیز کا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, جو دوسری جو مخلوق ہیں, جو پلانٹس ہیں, جو اینیملس ہیں, جو دوسری جو کریچرس ہیں, ان کو آپ روتھلیسلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس ڈومینیشن کے چکر میں, اس ایکسپلائٹیشن کے چکر میں اپنی آسائش, اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے پھر نیچر کو آپ تباہ کرتے ہیں, نیچر کو آپ ڈیگریڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیچر ہے, یہ جو نیچرل ورلڈ ہے, وہ ہمارے سروائیول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم نے یہ جتنی بھی ترقی کی ہے, انسان نے جو مادی ترقی کی ہے, یہ ہم نے نیچر سے جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے کی ہے. تو اگر ہم اس نیچر کو تباہ کریں گے, جس ڈالی پہ ہم بیٹھے ہوئے, جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے, اگر اسی کو ہم کاٹیں گے, جو ہم کر رہے ہیں اس نیچرل جس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے, تو ایک دن جو ہے یہ ہماری ترقی بھی رک جائے گی, اور ہماری جو بقا ہے ایز اے ہیومن اسپیشی وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو, یہ جو ایروگنٹ مائنڈ سیٹ ہے انسان کا کہ جی میں ہی ہر چیز ہوں, اور میں ہی جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوں, میں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہوں, باقی جو ساری جو مخلوقیں جو ہیں وہ کریچرس ہیں اس پلینٹ کے اوپر وہ ہمارے لیے ہیں, وہ ہمارے تابع ہیں, اور ہم اس کو درخت ہیں تو اس کو کاٹ کے فرنیچر بنائیں, اگر کوئی پلانٹس ہیں تو ہم ان کو کھا جائیں, اگر کوئی اینیملس ہیں تو ان کا شکار کریں اور ان کو کنزیوم کریں. دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ یہ جو نیچر کے اندر جو چیزوں کی جو امپورٹنس ہے وہ انسان کی وجہ سے نہیں ہے, ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اپنی ذات کے اندر ان کی امپورٹنس ہے. دیکھیں درخت جو ہے وہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, آپ کو آکسیجن دیتا ہے, وہ ایک
दूसरी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए एक जो है वो एक हैबिटेट फराहम करता है। अब जरूरी नहीं कि दरख्त को आप काट के फर्नीचर बनाएं, टेबल बनाएं, कुर्सी बनाएं तो उस दरख्त की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज उस दरख्त की अपनी कोई उस ट्री की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उस ट्री की अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस नेचर के अंदर, जो है वो उस स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। तो हमें इस एटीट्यूड को, इस माइंडसेट को चेंज करना है, इसको ग्रीन करना है, और हमें ये समझना है कि जितने हम इम्पोर्टेंट है, इंसान जितना इम्पोर्टेंट है, उतने ही बाकी जो क्रिएचर्स हैं वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि रोजमर्रा की जो हमारी जो लाइफ है उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम जो है वो एक इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पानी को जो है वो वाइजली यूज करें। आप देखें कि हम जब शेव करते हैं, हम जब शावर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हम पानी को वेस्ट करते हैं, ठीक है, या हम ब्रश करते हैं जब बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट करते हैं। भाई आप जब वो काम कर रहे हैं तो आप अपनी जो वो जो टूटी होती है, वो टेप होती है, उसको बंद कर लें और उसको वाइजली यूज करें, और उस पानी को नीचे जाया ना होने दें, बल्कि नीचे कोई चीज आप रख लें ताकि वो जो पानी है बाद में आप फ्लश में यूज कर सकें, या वो पानी जो है बाद में आप पौधों वगैरह को या किसी और चीज को उस पानी को जो है वो आप दे सकें। ठीक है, जब हम खाना खाएं तो हम उसको जाया ना करें, जब हम किसी पार्क में जाएं तो वहां पे गंद कचरा जो है वो चीजें जो है वो हम वहां पे वो स्प्रेड ना करें। जो डिस्पोजेबल्स हैं, ठीक है, उनको हमें डिच करना होगा, उनको हमें यूज नहीं करना होगा, जिस तरह प्लास्टिक बैग्स हैं या ये डिस्पोजेबल जो ग्लासेस हैं या जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो वन टाइम यूज होती हैं और उसके